आप ना मर्द हैं, इसी वजह से तो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करते, वरना इतनी हसीन बीवी को कौन छोड़ सकता है। उल्फत ने गुस्से में हाजिर की अनापरवाह किया था। सामने खड़ी स्याह रंग की साड़ी में मौजूद लड़की को देखा। वो इसे बख्श रहा था, लेकिन इसकी बात सुनकर वो कहने लगा, पहली औरत देखी है जिसके अंदर इतनी हवस पाई जाती है। बहुत शौक हो रहा है ना मेरी कुर्बत का, मुझे न मर्द समझती हो। अब अपनी खैर मनाओ। जी कहकर इसे बेड पर धक्का दिया। उल्फत की चीख गूंजी जब हाजिक ने इसकी साड़ी हटाते हुए वो स्याह रंग की साड़ी में मलबूस केक के ऊपर कैंडल लगा रही थी। इसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 12 बज चुके थे, लेकिन अभी तक हाजिक नहीं आया था। इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। आज इसने सोच लिया था, वो हाजिक को खुद से दूर नहीं जाने देगी। वो कब से घड़ी की तरफ देखती हुई इसका इंतज़ार किए जा रही थी। 12 से 12:30 बज चुके थे, लेकिन अभी तक इसके आने का कोई नामो निशान नहीं था। इसने मोबाइल उठाया और इस कॉल करने लगी। आज से पहले कभी इसने हाजिक का इतना ज़्यादा वेट नहीं किया था, लेकिन आज बड़ी शिद्दत से इसका वेट कर रही थी। सियाह रंग की साड़ी में वो क़यामत गा रही थी। इसके लबों पर बिखरी हुई दिलकश मुस्कुराहट इस बात की गवाही दे रही थी कि वो हाजिक से किस कदर मोहब्बत करती है। हाजिक का मोबाइल मुसलसल ऑफ जा रहा था। वो अभी तक वापस नहीं आया था। रात के तकरीबन 1 बजे कमरे का दरवाज़ा खोला तो पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। अचानक ही किसी ने इसकी आंखों पर हाथ रख लिया। वो कहने लगा, उल्फत ये क्या बदतमीज़ी है, तुम अभी तक जाग रही हो, और ये क्या बेहूदगी है। वो गुस्से में बोला था, लेकिन उल्फत ने आज इसकी कोई बात नहीं सुनी थी। वो उससे कहने लगी, खामोश हो जाए। इसके कान में सरगोशियाना अंदाज में बोला। तो हादसे का एक लम्हे के लिए दिल धड़का था, इसकी गर्म सांसों की तपिश महसूस करके। थोड़ी ही देर बाद इसने हाजिक की आंखों से हाथ हटाया तो पूरा कमरा रोशनी में नहा गया था। पूरे कमरे में बलून्स लगे हुए थे और सामने केक पर हाजिक का नाम लिखा हुआ था। वो धीरे से इसके करीब होती हुई कहने लगी, सालगिरह मुबारक मेरे महबूब। इसने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कहा था, लेकिन हाजिक खुद से दूर क्या कहने लगा, ये सब कुछ क्या है। तुम्हें मालूम है कि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। वो कहने लगी, आपको पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तो पसंद है ना, और मेरे साथ थी। तो आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। वो मुस्कुराते हुए बोले जा रही थी। अब इसने सोच लिया था, अपने सारे हक हाजिक से लेकर रहेगी। इसे कहेगी कि इसे इसका हक चाहिए, जो कि अभी तक हाजिक ने अदा नहीं किया था। हाजिक कहने लगा, देखो जिसका कुछ समेटो, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है, मैं बहुत ज़्यादा थक कर आया हूँ। इसकी बात सुनकर उर्फर कहने लगी, क्या मतलब है हाजिक, आपका देखिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। मैं आपकी बीवी हूँ, आप ऐसे क्यों मुझसे रुख मोड़ लेते हैं। देखें ये मेरी ख्वाहिशात थी। वो कहने लगा, तुम्हें मालूम था शादी से पहले कि मैं किस तबीयत का मालिक हूँ। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तुमने मेरा इंतखाब क्यों किया। हाजिक की बात सुनकर वो कहने लगी, हाँ ये तो मुझे मालूम था कि आपको ये सब कुछ पसंद नहीं है, लेकिन क्या अपनी बीवी का हक भी अदा नहीं करेंगे। आपकी बीवी आपकी गुर्बत के लिए तड़प रही है, आपके पास आना चाहती है, आपके करीब होना चाहती है। कि आपको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। वो गुस्से में बोली थी। और आज हाजिक कहने लगा, देखो उल्फत, तुम मेरे माजी के बारे में सब कुछ जानती हो, इसके बावजूद तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक अदा करूँगा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। खुदा के लिए मुझे भी सोने दो, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है, मैं थका हुआ हूँ। ये कहकर वो बेड की तरफ जाने लगा, जब अच्छा उल्फत ने इसके बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहने लगी, नहीं, बेशक ये सब कुछ आपको नहीं पसंद आ रहा तो ना, लेकिन मुझे मेरा हक तो दे सकते हैं ना, मुझे मेरा हक चाहिए। वो गुस्से में बोली जा रही थी। इनकी शादी को 5 साल हो चुके थे, और इन 5 सालों में एक दफ़ा भी हाजिक ने इसकी तरफ मोहब्बत वाली निगाहों से नहीं देखा था। और ये चीज़ इसे अजियत है, तकलीफ़ देती थी। वो हर मुमकिन कोशिश कर चुकी थी, जितना इसे अपनी तरफ माइल कर सकती थी उतनी करने की कोशिश की थी, लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। हाजिक ना तो इसकी तरफ देखता था, न इससे मोहब्बत से पीछे आता था। इसे लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी में बेईमानी है। हाजिक कभी भी बेरुखी दिखाता हुआ कहने लगा, प्लीज़ खुदा के लिए जान से चली जाओ, मुझे फ़िलहाल तुमसे कोई बात नहीं करनी।
حاذق اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ تھی کہ اس کے گربان سے پکڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کر چکی تھی۔ کہنے لگی، حاذق تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مجھے میرا حق چاہیے، تم کیوں مجھ سے ایسے رخ موڑ رہے ہو؟ حاذق میں تمہاری بیوی ہوں۔ کیا تمہیں مجھے دیکھ کے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا؟ جب تم اپنی خواہشات کسی اور عورت سے پوری کر رہے ہو جو تمہیں کبھی میری خواہش نہیں پوری کی۔ وہ غصے میں بولے جا رہی تھی اور حاذق نے خون خوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ اور کہنے لگا، خبردار جو تم نے میرے کردار کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی۔ تم ایک عورت ہو، عورت بن کے رہو، میرا مقابلہ مت کرو۔ مجھے تم نہیں چاہیے، نہ میں کوئی تمہارے وجود کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ خبردار جو تم نے دوبارہ میرے پاس آنے کی کوشش کی، یا مجھے بہکانے کی کوشش کی۔ تمہاری ان اداؤں سے میں بہکنے والا نہیں ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ غصے میں کہنے لگی، پھر تو آپ نامرد ہوئے نا، جن کے اندر کوئی خواہشات نہیں ہے۔ نہ اس کا یہ کہنا تھا کہ حاذق نے سامنے کھڑی اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو سیدھا سیدھا اس کی انا پر وار کر رہی تھی۔ وہ اپنی انا کو قائم کیے ہوئے تھا، آج تک اس کے سامنے کبھی کمزور نہیں پڑا تھا، لیکن آج اس کی بات سن کر اس سے غصہ آ چکا تھا۔ اس نے زوردار تماچا الفت کے منہ پر رسید کیا اور کہنے لگا، تمہیں شرم نہیں آتی اپنے شوہر کے بارے میں ایسی گھٹیا بکواس کرتے ہوئے؟ مجھے نفرت ہے تم سے، تمہارے وجود سے۔ تمہیں میں کبھی بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم کیا کہتی تھی؟ جیسے حاذق جیسے مجھے رکھے گا میں ویسے رہ لوں گی۔ تو حاذق تمہیں ایسے رکھنا چاہتا ہے، تمہارے پاس بھی نہیں آنا چاہتا، تمہارے قریب بھی نہیں آنا چاہتا۔ تو خدا کے لیے تم حاذق سے دور ہی رہو۔ وہ غصے میں بول رہا تھا، لیکن الفت کو آج اپنی تذلیل محسوس ہوئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی ذات تو بے معنی ہے، حاذق کے سامنے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ وہ اپنے ہاتھوں پہ چہرہ چھپائے شدت سے رونے لگ گئی تھی۔ حاذق، کیا میں نے محبت کر کے اتنا بڑا گناہ کیا تھا جس کی تم مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہو؟ وہ چلائی تھی اور حاذق نے اسے بازو سے پکڑ کر کہا، تمہیں بہت شوق ہو رہا ہے نا میرے قریب کا، قربت کا؟ صرف تم میرے پاس آنا چاہتی ہو، میرے قریب آنا چاہتی ہو، اس وجہ سے نا کہ میں تمہاری خواہشات پوری کروں۔ چلو ٹھیک ہے، میں کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دے چکا تھا اور اس کا یہ رویہ دیکھ کر اسے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگی، نہیں، کہ اب کیا کر رہے ہیں؟ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ وہ گھبرا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، حاذق، میں آپ کا ایسا رویہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ کو معلوم ہے میں صرف آپ سے محبت کی توقع رکھتی ہوں، لیکن اب آپ میرے ساتھ کیسا رویہ اختیار کر رہے ہیں؟ پلیز خدا کے لیے حاذق، میرے ساتھ ایسا کچھ مت کیجیے گا جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ بڑے ہوتے ہوئے بولی جا رہی تھی، لیکن اب حاذق اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ غصے میں اسے اپنے قریب کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد اسے بیڈ کی طرف دھکا دیا اور وہ اس کی شدتیں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو اس کے نرم رویے، محبت بھرے انداز کی اسے امید رکھتی تھی، لیکن جیسا رویہ حاذق نے اس کے ساتھ اختیار کیا تھا، اس نے تو اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ روتی سسکتی رہی تھی، اسے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسا درندگی والا روپ اس کے ساتھ اختیار کرے گا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ باہر سڑک پر چلتا جا رہا تھا، مسلسل سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے الفت کا روتا ہوا چہرہ آ رہا تھا۔ اس نے غصے میں سگریٹ دور پھینکی تھی۔ عجیب سا اسے محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اس کا حق نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے جو محسوس ہو رہا تھا اور وہ جو اتنے سال پہلے اسے چھوڑ گئی تھی۔ جس سے اس نے یہ کہا تھا کہ اس کے بعد وہ کبھی کسی اور کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کرے گا۔ آج الفت کو اس نے اپنی بیوی کو قبول کر لیا تھا اور یہ چیز اسے جو محسوس کروا رہی تھی جیسے وہ چھوڑ جانے والے سے بے وفائی کر چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے سب سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا موبائل نکالا تو سامنے ہی فاطمہ کا نمبر دکھنے لگا۔ آج اسے بچھڑے ہوئے 5 سال گزر چکے تھے۔ فاطمہ، جسے وہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا، ٹوٹ کر جاتا تھا،
جس کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ آج اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ حاذق میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ تمہارے پاس نہ تو اچھی جاب ہے نہ تمہارا اپنا گھر ہے، میں کیسے تمہیں قبول کر سکتی ہوں؟ حاذق اور ویسے بھی میرے لیے بہت اچھا رشتہ آیا، بہت امیر ہے، میں شادی اس کے ساتھ ہی کروں گی۔ دیکھو حاذق، جو وقت گزرا بہت اچھا گزرا، لیکن شاید مجھے تم سے کبھی محبت نہیں تھی، اور حاذق نے اپنا سب کچھ اس کی خاطر قربان کر دیا تھا، اور وہ اسے یوں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد حاذق کی شادی الفے کے ساتھ ہوئی تھی۔ تب حاذق کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی جاب لگ گئی، اس نے گھر بنا لیا، سب کچھ آ گیا تھا، لیکن وہ فاطمہ کو واپس نہیں لا سکا تھا، نہ کبھی الفت کو اپنی بیوی تسلیم کر سکا تھا۔ الفت ہمیشہ سے اس سے محبت کرتی تھی، ٹوٹ کر چاہتی تھی، لیکن وہ الفت کو کبھی قبول نہیں کر پایا تھا، اور آج اس نے قبول کیا تھا، لیکن اس نے فاطمہ کے نمبر پر کال کی۔ کافی دیر تک بیل جاتی رہی تھی، تھوڑی ہی دیر بعد کال پک کی گئی تو دوسری طرف سے کسی کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز گونجی۔ ہیلو، کون؟ حاذق نے کہا، کیسی ہو تم؟ وہ کہنے لگی، کون؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ کہنے لگی پلیز اپنا نام بتائیں، اور اتنی رات کو کال کیوں کیا؟ کام تھا؟ اور حاذق نے فوراً ہی کال کٹ کر دی۔ وہ جو کہتی تھی میں ہزاروں میں تمہاری آواز پہچان سکتی ہوں، آج اس نے کتنی آسانی سے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ حاذق نے موبائل پاکٹ میں رکھا تھا اور وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ چکا تھا، اپنے گھٹنوں پر سر رکھا ہوا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ بہت شدت سے ڈرنے لگ جائے۔ اچانک ہی اسے احساس ہوا جیسے کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھا ہو۔ اس نے اپنے گھٹنوں سے سر اٹھایا تو اپنے گرد سے شال لپیٹی اس کے پاس ہی الفت بیٹھی ہوئی تھی، اس کے کندھے سے سر رکھ لیا، کہنے لگی، اتنی اذیت اور تکلیف نہ دے کے میں آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤں۔ میں نے 5 سال مسلسل آپ سے محبت کی، آپ کو ٹوٹ کر چاہا، سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کے دل میں کوئی اور ہے، آپ کسی اور سے محبت کرتے ہو۔ اس کے باوجود شاید میں دعاؤں میں آپ کو اتنا مانگا کہ وہ آپ کے نصیب میں نہیں تھی۔ مجھے خدا نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا، لیکن یہ غلط تھا۔ کاش میں آپ کو دعاؤں میں نہ مانگتی تو شاید وہ لڑکی آپ کو مل جاتی۔ جس سے آپ محبت کرتے تھے، لیکن حاذق میں بے بس ہو چکی تھی۔ میں کیا کرتی؟ میں نے کبھی آپ سے آپ کی محبت کو نہیں مانگا تھا، کبھی میں نے شادی سے پہلے آپ سے یہ اظہار نہیں کیا تھا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ حاذق، میں نے تو صرف آپ کو خدا سے مانگا تھا۔ میں نے کہا تھا وہ کسی معجزے سے مل جائے، اور آپ مجھے معجزے سے ملے تھے۔ میں نے 5 سال صبر کیا تھا، اور مجھے کوئی اپنا حق چاہیے بھی نہیں تھا۔ جانتے ہو، بار بار آپ کی ماما مجھے یہ کہتی تھی کہ تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ میری بیٹی کو زندگی میں آگے بڑھا سکو۔ تم کس نام کی عورت ہو کہ اب تک وہ تمہارے قریب نہیں آ سکا؟ تم مجھے پوتے پوتیوں کی خوشخبری سے نہیں ڈبا سکی۔ تم کیسی عورت ہو؟ مجھے ان سب باتوں نے بہت زیادہ اذیت دی ہے حاذق۔ میں نے کبھی آپ کے پاس آنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے وہ بہت شدت سے روئی جا رہی تھی۔ روتے روتے وہ اس کے سینے سے لگ چکی تھی، اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے وہ چیخنے لگی تھی۔ حاذق نے کہا، چلو جس سڑک ہے جہاں پر کیوں رو مت، پلیز پلیز اٹھو۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہاں سے اٹھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی، قدم قدم ملاتے۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ آتے ہی وہ کہنے لگا، پلیز تم سو جاؤ، مجھے نیند نہیں آئی ہوئی، کافی دیر ہو چکی ہے اور اتنی رات کو جاگنا ٹھیک نہیں۔ وہ اسے بہت نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ اس سے پہلے کبھی اس نے اتنی نرمی سے بات نہیں کی تھی جتنی نرمی سے اور محبت سے وہ آج بات کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، حاذق آپ میرے پاس آ جائیں، آپ میرے پاس آ جائیں نا، پلیز مجھ سے دور مت جائیں۔ وہ نرمی سے بول رہی تھی، اور وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے چلو میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ چکا تھا، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس کے پہلو میں لیٹ چکی تھی، لیکن اسے پھر بھی چین نہ ملا تو اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر چکی تھی۔ حاذق نے دھیرے دھیرے اس کے بعد، لیکن ابھی بھی وہ نہ جانے کیوں اس طرح سے قبول نہیں کر پا رہا تھا جسے اسے قبول کرنا چاہیے تھا۔ اگلے دن صبح جب الفت کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی کیونکہ
وہ ہمیشہ کمرے میں موجود ہوتا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ اسے لگا تھا شاید وہ واپس چلا گیا ہو۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو سامنے ہی اس کے سانس کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، امی جی حاضر جلدی آفس چلے گئے ہیں کیا؟ پہلے مجھے اٹھا دیتے تھے، جو انہوں نے مجھے اٹھایا بھی نہیں۔ آج وہ اتنی جلدی آفس چلی گئی ہیں۔ وہ نرمی سے ان سے پوچھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا مطلب؟ حاضر ابھی تک جاگا نہیں ہے اور تم کہہ رہی ہو آفس چلا گیا ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں حاضر کمرے میں تو نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، دیکھو میں تو جب سے اٹھی ہوں کمرے سے باہر نہیں آیا تھا، پھر شاید میرے اٹھنے سے پہلے چلا گیا ہو۔ وہ کہنے لگی، نہیں امی جی وہ رات کو کافی دیر تک جاگتے رہے تھے، پھر ابھی تک باہر بھی نہیں آئے، کمرے میں بھی نہیں ہے، میں دوبارہ سے چیک کرتی ہوں۔ شاید وہ شروع میں ہو، وہ واپس گئی تو وہ نہیں تھے۔ وہ پریشان ہو گئے، ان کے نمبر پر کال کرنے لگی تو حاضر کا نمبر بھی مسلسل بند جا رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی، سارا دن اس کی ساس کال اس کا پریشانی کے عالم میں گزرا تھا۔ اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، نہ کال پک کر رہا تھا اور الفت کو کچھ ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ کہاں چلا گیا تھا انہیں چھوڑ کر؟ وہ کہنے لگی، امی جی حاضر کہاں گیا ہے؟ مجھے بہت زیادہ پریشانی بنی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی، دیکھو بیٹا مجھے نہیں پتا، کیا تم دونوں کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تھا؟ کھڑے ہوتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، کہنے لگی، نہیں امی جی حاضر کے ساتھ میری کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ امی جی حاضر کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ کہتے ہوئے بولے جا رہی تھی، روتی ہوئی بولے جا رہی تھی۔ اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے لیکن حاضر کا کچھ عطا پتہ نہیں تھا۔ وہ پریشان تھی۔ 2 دن سے اس کی ساس نے بھی رو رو کر الگ سے اپنی بری حالت بنائی ہوئی تھی۔ ایسے وہ کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ انہیں ایسے معلوم تھا کہ حاضر اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بے شک وہ اسے چھوڑ کر چلا جاتا لیکن اپنی ماں کو تو وہ یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ یہ بات اس سے بہت زیادہ پریشان کیے جا رہی تھی۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا لیکن حاضر کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ ان کے سارے رشتہ دار، ان کے سارے دوستوں سے بھی پتہ کروا لیا تھا لیکن کسی کو بھی حاصل کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ 1 مہینے سے 2 مہینے گزرے اور ان 2 مہینوں میں الفت کو معلوم ہوا کہ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا۔ اسے نہیں معلوم ہو رہا تھا اور جو اسے خبر اس سے سننے کو ملی تھی اس نے بہت زیادہ اسے شوق کر دیا تھا۔ حاضر اس کے پاس نہیں تھا اور اتنی بڑی خبر سن کر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ خوش ہو اداس ہو، اس کے ساس بہت زیادہ خوش تھی یہ خبر سن کر۔ آخر 5 سالوں کے بعد انہیں جو خوشخبری ملی تھی، لیکن وہ حاضر کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ روئے جا رہی تھی، رو رو کر بھی اس نے اپنی بہت بری حالت بنائی ہوئی تھی۔ اس کنڈیشن میں اس کے ساتھ ساتھ پریشان بھی نہیں ہونے دیتی تھی، اداس بھی نہیں ہونے دیتی تھی، لیکن وہاں سے کوئی یاد کر کر کے اسے ہی اپنی بری حالت بنا چکی تھی۔ رات کا وقت تھا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پاس۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا لیکن کمرہ بالکل خالی تھا۔ وہ اپنے گھٹنوں پر سر رکھے بہت شدت سے رونے لگی۔ کہنے لگی، حاضر آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہیں؟ پلیز واپس آ جائے نا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی، میرا ضبط جواب دے چکا ہے، پلیز حاضر آپ واپس آ جائیں۔ اسے 9واں مہینہ لگ چکا تھا اور اسے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کی ساس کا اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ وہ اتنی شدت سے رو رہی تھی کہ اس کی ساس اس کمرے میں آ گئی۔ کہنے لگی، الفت بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، امی جی حاصل کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز حاصل کو بولیں واپس آ جائے، وہ کیوں مجھ سے اتنا دور چلے گئے ہیں؟ انہیں ایسے تو نہیں کرنے چاہیے تھا، بڑے ہوتے ہوئے انہیں بول رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، دیکھو بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرا دل کہتا ہے وہ واپس آ جائے گا، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، پہلے تو کبھی ایسا نہیں کہتے، دیکھے نا ان کا مین بھی آنے والا ہے، وہ بابا بننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بہت جب یہ بات سنیں گے وہ کتنا خوش ہوں گے۔ بڑے ہو رہی تھی، روتے ہوئے رہتے وہ بھی ہوش ہو چکی تھی اور اس کی ساس بہت زیادہ پریشان ہو گئی، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کریں۔ جب وہ اندر دروازے کی طرف دیکھا تو سامنے ہی حاضر کھڑا ہوا تھا، پریشانی کے عالم میں جلدی سے ان کے پاس آیا۔ اس نے جلدی سے اسے اپنے بازو کے حصار میں اٹھا لیا اور کہنے لگا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہسپتال لے کے جاتا ہوں۔ اور وہ حاضر کو جو اچانک سے اتنے مہینوں بعد دیکھ کر حیران ہو چکی تھی۔ پورے 11 مہینوں کے بعد
وہ اسے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی اور یہ بات ان کے لیے بہت زیادہ شوق تھی۔ وہ اسے لے کر ہاسپٹل پہنچے تھے تو ڈاکٹر کہنے لگے ان کی کنڈیشن بہت خراب ہے، فی الحال آپ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ حاضق بھی بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگے کیوں اسے چھوڑ کر گیا تھا؟ اپنی ماں کا نہیں تو کم از کم اپنی بیوی کا ہی خیال کیا ہوتا۔ وہ تم سے کتنی محبت کرتی تھی، کتنے سالوں سے تم سے محبت کرتی تھی۔ وہ کہنے لگا شاید میں خود کو اذیت تکلیف دینے کے لیے اسے دور کیا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا میرے دور جانے سے اسے اتنی اذیت ہے اور تکلیف پہنچے گی۔ وہ اداسی کے عالم میں بتا رہا تھا جب ڈاکٹر نے کمبل میں لپٹا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ لا کر حاضر کو پکڑایا۔ اللہ نے اسے خوبصورت سے بیٹے سے نوازا تھا۔ اس نے پیشانی پر بہت ساری۔ وہ کہنے لگا میں اپنی وائف سے مل سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگی جی ابھی نہیں، ہوش آ جائے گا آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر وہ بڑی بے صبری سے اس کا ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ روم میں داخل ہوا تو وہ سامنے اسٹریچر پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور اپنے لبوں سے لگاتا وہ کہنے لگا سوری میری جان، مجھے نہیں معلوم میں تم سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں، کب محبت کرنے لگا ہوں، مجھے کسی چیز کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے اور میں خود کو سزا دینے کے لیے تم سے دور چلا گیا تھا، اور میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فاطمہ کی محبت کو اپنے دل سے نکال دیا۔ میرے لیے تو محبت تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ وہ جو کہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہوا بولا اور اس نے آنکھیں کھول لی تھی، حاصل کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اتنے ٹائم بعد حاضر کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ مسکرانے لگی، روتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ کہنے لگی کہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ میں نے آپ کو کتنا یاد کیا۔ ایسے کون کرتا ہے حاضر؟ آپ نے کیوں کیوں مجھے اتنی بڑی سزا دی؟ اتنی لمبی جدائی تھی، حاصل میں مر جاتی تو روتے ہوئے بولے جا رہے تھے۔ حاضر کہنے لگا نہیں، تمہیں کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور حاضر نے اس چیز کو قبول کر لیا تھا کہ اگر اس کی خوش قسمتی کی کوئی وجہ تھی تو وہ الفت تھی، اور وہ اس سے کتنی محبت کرتی تھی، کتنا ٹوٹ کر چاہتی تھی۔ شاید اسے کبھی اتنی محبت تو فاطمہ نے بھی نہ دے پاتی جتنی محبت اس سے الفت نے دی تھی، اور اس نے